अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम के सामने और मैं हूं आपका मेजबान एहतशाम खालिद। आज 27 दिसंबर 2013 है। आज ही के रोज 27 दिसंबर 2007 में लियाकत बाग रावलपिंडी में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया और उनके कातिलों का आज तक कुछ पता नहीं। पीपल्स पार्टी खुद 5 साल इक्तदार में रही लेकिन बेनजीर भुट्टो के कातिलों को पकड़ ना सकी। इसमें कोई शक नहीं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जाने से पाकिस्तानी सियासत में एक बहुत बड़ा खला बन गया है जिसे कोई पुर नहीं कर सकता। मैं बेटी हूँ जुल्फ़िकार की, नाम है मेरा बेनज़ीर, मर के मैं हो गई अमर, यही थी तकदीर मेरी। इस वक्त मौजूद है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिद खान साहिबा के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाहिद खान साहब, पहला बुनियादी सवाल जो इस मुल्क का हर शहरी पूछना चाहता है और जो पीपल्स पार्टी से सच में ही प्यार करता है और आपसे प्यार करता है वो भी ये पूछना चाहता है कि नाहिद खान कहाँ गई? देखिए, जो भी नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या किसी इंस्टीट्यूशन की, तो उनकी मर्जी होती है कि वो किन लोगों के साथ काम करते हैं और किन लोगों के साथ काम नहीं करते। मुझे ऑनर है कि मुझे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ मैंने 25 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे, उनके साथ काम किया, उनसे सियासत सीखी, उनके अप्स एंड डाउन्स देखे, उनके साथ और आखिरी लम्हे तक भी उनके साथ रहे। नई एडमिनिस्ट्रेशन का लफ्ज़ आप क्यों इस्तेमाल करें? देखिए जी, जरदारी साहब यकीनन नई एडमिनिस्ट्रेशन में उनको कहूँगी क्योंकि वो तो पॉलिटिक्स में नहीं थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो उनका दूर दूर तक भी वास्ता नहीं था। बीबी उनकी राय भी नहीं लेती? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीबी ने जब पाकिस्तान आने का फैसला किया तो आपका क्या मशवरा था उन्हें? देखिए जी, बीबी ने जब पाकिस्तान आने का फैसला किया तो उनका फैसला लंदन में हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी, फेडरल काउंसिल की मीटिंग हुई थी और उसमें उन्होंने ये फैसला किया था। गारंटीयर्स कौन थे? क्योंकि कहा जाता है कि अशफाक परवेज कियानी जो कि साबिक आर्मी चीफ हैं वो भी बड़े एक्टिव थे। परवेज मुशर्रफ ने गालिबन उनको भेजा था गुफ्तगू के लिए, अमेरिका इन्वॉल्व था। देखिए जी, वो एक पॉलिटिकल नेगोशिएशन हुई थी कि पॉलिटिकल नेगोशिएशन से कि भाई उनका हक था कि वो पाकिस्तान और सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई गई थी। सिक्योरिटी तो देना यकीन दहानी क्या, सिक्योरिटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। ज़ाहिर है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी थी, फिर उनके ऊपर उनको लाइफ थ्रेट्स भी थे। जब ये तो खुद गवर्नमेंट की एजेंसीज इन्फॉर्म करती रही हैं, तो मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की कोई गारंटी की जरूरत नहीं, उनका जिम्मेदारी थी सिक्योरिटी देना। और जब आप पाकिस्तान आप लोग पहुंचे, बेनजीर यहाँ पर लैंड की एक बड़ा जलसा था, कारसाज पर भी हमला हुआ, उसके बाद आपने उन्हें मशवरा दिया कि हमें वापस चले जाना चाहिए, आपकी जान को खतरा है, आपने क्या कहा? देखिए जी, बहुत लोग कंसर्न थे उनकी सिक्योरिटी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, लेकिन वो खुद नहीं थी। वो ये कहती थी कि मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ। मैं पाकिस्तान आई हूँ, मुझे अपनी मिट्टी से प्यार है, मैं अपने लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। वो एक निडर बहादुर लीडर थी। कारसाज धमाकों, लियाकत बाग धमाका जिसमें बीवी शहीद हुई, क्या इसके पीछे एक ही हाथ है? ना इन्वेस्टिगेशन कारसाज के उसकी हुई है इंसिडेंट की, ना इन्वेस्टिगेशन सीरियस बीबी के 27 दिसंबर वाले वाक़े की हुई है। अगर हुकूमत 5 साल रह के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 5 साल रह के भी अगर कारसाज की, जिसकी FIR बीबी अपने हाथों से कटवा के गई थी, अपने सामने कटवा के गई थी, और जो लेटर उन्होंने लिखा था, जिन लोगों को उन्होंने उसके अंदर कुछ लोगों के नाम भी दिए थे उन्होंने कि अगर मुझे मार दिया गया तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे जो मुशर्रफ साहब के साथ उस वक्त काम कर रहे थे, उनको पीपल्स पार्टी ने अपने साथ बिठाया, तो मैं इसका क्या कहूँ। बिलावल क्या शुरू से इतना एग्रेसिव था जितना अब मीडिया में बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, या कोई उनको फीड कर रहा है सब? देखिए, बिलावल तो मेरी हमेशा दुआएं उसके साथ हैं। बिलावल को बीबी ने कभी पॉलिटिकल उसमें नहीं गाइड किया, क्योंकि बीबी की जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि बच्चे तालीम हासिल करें, जब उनकी तालीम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद वो फैसला करें कि उन्होंने क्या करना है। जो पुराने वर्कर्स थे उनको क्यों साइडलाइन किया गया? मेरा ख्याल है सारे ही जियाले अंदर है सिवाय मेरे और सफ्तर अब्बासी के। मेरा ख्याल है वो तो सुलह हो गई। जरदारी साहब किसकी? एतजाज एहसन साहब की, जरदारी साहब की। नहीं ले, मैं समझती हूँ कि जरदारी साहब अगर हम सामने रहते तो
بےنظیر بھٹو ہی رہتے ہیں, زرداری صاحب تو نہیں ہو سکتے. زرداری صاحب از ناٹ اے پولیٹیشین. ناہید خان اور صفدر عباسی اب کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا سیاست میں ایکٹیو ہیں؟ جی ہم بالکل ایکٹیو ہیں, اور ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی آئیڈیالوجی اور شہید محترمہ بےنظیر بھٹو صاحبہ کی لیگیسی کی پروٹیکشن کی لڑائی لڑ رہے ہیں. زرداری صاحب تو پارٹی کو ابنڈن کر چکے ہیں. آپ اکیلے کیسے لڑائی لڑیں گے؟ ہمارے ساتھ بہت لوگ ہیں. ہم انشاءاللہ دیکھیں, جب حق کی لڑائی لڑی جاتی ہے اس میں زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی. حق کی آواز کی مدد اللہ کرتا ہے. جہانگیر بدر صاحب کو ایک لیٹر لکھا تھا, اور ان کو میں نے لکھا تھا کہ زرداری صاحب کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے شہید محترمہ بےنظیر بھٹو کی شہادت, ہزاروں لوگوں کی اس کے اندر کوڑے, پھانسیاں, جیلیں, قلعے, شاہی قلعے, زرداری صاحب کو کس نے یہ حق دیا کہ وہ اس پارٹی کو ابنڈن کرے؟ اور جس پارٹی کی سب سے بڑی بی بی کی خواہش تھی جس پارٹی کو رجسٹر کرانے کی, کیونکہ وہ نہیں رجسٹر ہو سکی تھی کیونکہ بی بی ڈسکوالیفائی ہو گئی تھی. تو اب میرے پاس مورل obligation ہے میرے اوپر, اور پولیٹیکل obligation ہے کہ میں اس پارٹی کو ورکرز کے نام رجسٹر کراؤں. اگر بی بی زندہ ہوتی تو آج پاکستان کی سیاست کس رخ پر ہوتی؟ یقیناً پاکستان کی سیاست بہت فرق ہوتی ہے. تو نون لیگ کی جب حکومت آئی تھی ان سے بھی آپ کا ایک بیان میرے نظروں سے گزرا تھا کہ نواز شریف صاحب بی بی کے جو مرڈر ہے اس کو آگے بڑھائیں اور انصاف کریں, سب ملے میں؟ دیکھیے جی, میاں صاحب نے جس وقت بی بی کی شہادت ہوئی ہاسپٹل میں, میرے خیال ہے جس وقت پہنچے تھے, فرسٹ مین, جو ان کی مہربانی ہے انہوں نے آئے, اور وہاں پہ انہوں نے پریس کو یہ کہا, بلکہ پھر اس کے بعد الیکشن کیمپین میں بھی انہوں نے بات کی کہ وہ میری بہن تھی اور میں ان کی قاتلوں کو کیا investigation میں کردار کروں گا. لیکن پتہ نہیں رشتے اتنے کمزور کیوں پڑ جاتے ہیں, جب انٹرسٹ کی بات آتی ہے تو رشتے بہت کمزور پڑ جاتے ہیں. بلاول آصفہ بختاور کبھی آپ کو منانے نہیں آئے, کبھی ملنے نہیں آئے؟ دیکھیے جی, بی بی کی شہادت کے بلاول سے میری ملاقات ہوئی تھی جب بی بی کی شہادت ہوئی تھی. بی بی کی جس دن کل تھے اس دن میری لاسٹ ان سے ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد تو میں نے کبھی ان سے میں نہیں ملی. البتہ بچیوں کے ساتھ, بختاور اور آصفہ کے ساتھ ہماری 2008 میں ملاقات ہوئی تھی دبئی میں. بچیاں بہت لونگ تھیں, بہت اچھے طریقے سے, بڑی رسپیکٹ سے بچیاں میرے اور صفدر کے ساتھ رہیں. اس کے بعد کبھی ملاقات نہیں ہوئی. بی بی کے ساتھ آپ نے ایک بڑا وقت گزارا, وہ ایک بات کیا ہے جو آپ کو آج تک یاد ہے؟ ہزاروں کروڑوں کی یادیں, جو دن میں ایسی باتیں ہوتی تھیں کہ بہت تکلیف دہ میرے لیے لمحے ہوتے ہیں جب میں ان کی وہ باتیں یاد کرتی ہوں. لیکن جو آخری ان کا لمحہ میرے ساتھ گزرا ہے گاڑی کے اندر جس وقت ان کی شہادت ہوئی ہے, جس طریقے سے مجھے حق کیا, مجھے کس کیا انہوں نے, جو ان کا آخری یعنی جلسہ تھا 27 کو, کیونکہ وہ بہت خوش تھیں اس جلسے سے. بس اس جلسے سے وہ جو آخری لمحے جو ہم نے ایک دوسرے کو پیار کیا, ایک دوسرے کو حق کیا, اور صفدر نے کہا کہ بی بی تھوڑا کریڈٹ مجھے بھی دیں. مخدوم امین بھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگیں کہ نو ٹوڈے انٹائر کریڈٹ گوز ٹو ناہید. تو پھر میرے منہ پہ پیار کیا, پھر وہ جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے لگاتے میری گود میں گر گئے. یہی میرے آخری لمحے تھی. لیکن یادیں بڑی تلخ ہوتی ہیں, لمحہ لمحہ انسان یاد کرتا ہے بہت ساری چیزوں کو. ظاہر بہت تکلیفیں ہوتی ہیں سب چیزیں. میں بیٹی ہوں ذوالفقار کی, نام ہے میرا بے نظیر, مر کے میں ہو گئی امر, یہی تھی تقدیر میری, نہ روکو اپنے آپ. اس وقت ہم موجود ہیں شہری رحمان صاحبہ کے گھر پر, جو کہ محترمہ بےنظیر بھٹو شہید کی ایک قریبی ساتھی تھی اور ان کے ساتھ ان کی رفاقت بھی تھی اور کافی وقت ان کا ان کے ساتھ گزرا تھا. آج ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ بی بی بحیثیت ایک انسان کیسی تھی, ایک سیاستدان کیسی تھی, اور ان کے بغیر آج پیپلز پارٹی کہاں پر کھڑی ہے. السلام علیکم. آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو آخری ملاقات یاد ہے محترمہ سے, اور کیا بات چیت ہوئی تھی آخری ملاقات میں؟ جی بالکل, آخری ملاقات کیوں نہیں یاد, ذہن پر بالکل ایسا لکیر کی طرح کھچی ہوئی ہے. وہ ان کا آخری جب دن تھا 27 کو صبح میں, بلکہ کراچی سے انہوں نے مجھے بلایا تھا, میں یہاں کیمپین چلا رہی تھی پارٹی کی, ایڈورٹیزمنٹ اور دوسری کیمپین. تو انہوں نے کہا شہری ذرا جلسے میں تو آ جاؤ. میں نے کہا ضرور آتی ہوں, لیکن مجھے واپس آنا پڑے گا ہیڈ کوارٹر, ہم نے یہاں انفارمیشن کا یہاں
بنایا ہوا تھا. تو اس دن صبح ان کی پریزیڈنٹ کارزائی سے میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا جلدی جلدی ہم نے بھی میٹنگ کرنی ہے. کچھ بات چیت ہوئی اور کہنے کی جلسے کے بعد ہم طویل میٹنگ رکھیں گے رات تک. اور وہ جلسے کے بعد تو آپ کو پتہ ہے ہم لوگ واپس ہی نہیں آئے. ان کی تو میت لے کے ہم چکلالہ ایئرپورٹ سے نوڈیرو گئے انہی حالت میں. اب وہ دن بس کیا کریں, پھر 6 سال بعد آ رہا ہے. اگر بھی زندہ ہوتی تو پیپلز پارٹی آج جہاں پر کھڑی ہے, کچھ دھڑے بندیوں کی بات بھی ہو رہی ہے, کچھ پرانے ورکر ناراض ہیں, یہ سب نہ ہوتا؟ دیکھیے ہر بڑے لیڈر کے آنے سے اور جانے سے ایک تھوڑی سی خلا ہمیشہ ہوتی ہے. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بھی بی بی نے اپنی پھر ایک ٹیم بنائی. مگر اب ایسا یہ ہے کہ دیکھ کیونکہ پہلی دفعہ 5 سال حکومت میں بھی پارٹی آئی ہے نا, یہ دور بھی ایک نیا دور ہے اور اس میں کچھ تسلسل ہے اور کچھ بریکیجز ہے. اور یہ ایک نیچرل سی بات ہے. آپ کسی سیاسی تنظیم کو دنیا میں دیکھ لیں, لیبر پارٹی کو دیکھ لیں, کنزرویٹو پارٹی کو دیکھ لیں, مارگریٹ تھیچر کے بعد ایک اور دور آتا ہے, تو ادوار بھی پارٹیوں کے آتے ہیں, بڑی پارٹیوں کے, جنہوں نے ایک رابطہ رکھنا ہے, جن کی جڑیں ہیں. کچھ پارٹیز تو ایسی ہوتی ہیں جو ملک کے ساتھ مسلک, کانگریس پارٹی جیسے, اس کو بھی دیکھیے اس میں بھی ایک لیفٹ ہے, ایک رائٹ ہے, ایک سینٹر ہے. ہمارے ہاں بھی ایسا ہے. اچھا 2007 میں واپس چلتے ہیں تو جب بی بی پاکستان آنے کی پلاننگ کر رہی تھی, آپ ان کے ساتھ وہاں پر موجود تھی اور جو بھی گارنٹیئرز وہاں پر موجود تھے, کیا بات چیت ہو رہی تھی؟ ایک میں آپ کو بات بتاؤں گی کہ ان کے آنے کے بعد جو بھی ہوئی تھی, انہوں نے یہ طے کیا کہ دھماکے ہوں یا جو بھی ہوں, 18 اکتوبر کے جلنے کے نشان تو ابھی تک ہم سب پر ہیں, لیکن اور انہوں نے تو بڑی قیمت ادا کی 27 کو. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں دیکھو الیکشن بھی ضرور لڑوں گی. اب بعد میں کہا گیا کہ انہوں نے کیوں کیسے کہا کہ الیکشن میں, وہ کہنے کی میں یہاں ڈرائنگ روم میں بیٹھنے تو نہیں آئی ہوں. اور اس کی قیمت انہوں نے دی اس دن 27 دسمبر کو, جب انہوں نے آخری جلسے میں کہا کہ میں اس ملک کو بچاؤں گی, آپ کے ساتھ یہ ملک بچاؤں گی, ہم سب مل کے ملک بچائیں گے. کیا بی بی کو واقعی طالبان نے مارا ہے یا کوئی انٹرنیشنل جلسے سازش میں ہے اس تو کے انہوں پیچھے؟ نے یہ کہا. اور اگر میں آپ سے کہہ ڈالوں کہ انٹرنیشنل سازش, شاید ہیڈ لائن تو بن جائے, میری اور آپ کی بکری تو ہو جائے, لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی, کیونکہ تحقیقات اس طرح کے بڑے, مطلب بی بی ایک بہت بڑی عوام سے, ہمارے ملک سے بڑی گلوبل فگر تھی. تو جب اس طرح کی شہادت ہوتی ہے تو ہمارے ہاں تو لیاقت علی خان کی ضیاء الحق کا نہیں پتا چلا, لیاقت علی خان کا دیکھیں نہیں تو پتا چلا. عالمی ہاتھ ہوں یا نہ ہوں, دہشت گرد تو متحرک ان کے خلاف بہت پہلے سے تھے. یہ تو وہ اپنے انٹرویو میں بھی بتاتی تھی. ناہید خان اور شہین رحمان دو ایسی شخصیات ہیں جو کہ بے نظیر کے بہت قریب تھی, محترمہ کے بہت قریب تھے آپ. بی بی کے بعد آپ کی ناہید خان سے ملاقات ہوئی کبھی؟ جی میری اکثر ملاقات ہوئی, کبھی جہاز پر, کبھی ادھر ادھر. صفدر عباسی ان کے سینیٹر تھے ہمارے, تو بات چیت, اور کبھی کوئی کام ان کو ہوا, میں نے تو آپ نے ہمیشہ کبھی کوشش عزت نہیں سے. کی گئی ان کے تعلقات جو سینئر لیڈرشپ ہے ان سے دیکھیں کچھ؟ اندر کی باتیں میں ٹیلی ویژن پہ نہیں کروں گی, اور پارٹی میں ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اونچ نیچ ہمیشہ پارٹیوں میں ہوتی ہیں, ناراضگیاں ہوتی ہیں, سالوں سال ہوتی ہیں, لوگ آتے ہیں واپس جاتے ہیں. ون لاسٹ کوشچن, محترمہ کی کون سی ایسی بات آپ کو آج تک یاد ہے جو آپ کبھی نہیں بھول سکے, اور جب آپ کو ان کی یاد آتی ہے تو وہ بات آپ کو یاد آتی ہے؟ یہ تو آپ نے بہت مشکل سوال پوچھا, کیونکہ بہت سی یادیں آتی ہیں اور آنکھیں بھی چند بھر یادیں آتی شیئر ہیں. کر دیں. بس وہ سب سے ہاتھ ملا کے خود ملنا, یہ ہوتی ہے لیڈر کی ایک خاصیت, اور ان میں بھی تھی. اور میں یہ نہیں تھا کہ سلوگنز, یا میں دیکھتی تھی جب وہ, کیونکہ میں ان سے جب ملاقات میری ان سے رفاقت ہوئی, وہ تو اپوزیشن میں باہر تھی ملک سے. میں نے جب انہیں پاکستان کی سرزمین پہ دیکھا تو وہ تو ایک جیسے پھول کھل اٹھتا ہے, وہ ویسے ہو گئی تھی. بس کہتی تھی مجھے کچھ بھی ہو جائے میں اب یہیں رہوں گی اور عوام اپنے لوگوں میں رہوں گی. اب بی بی کا ایک چاہنے والا یہ بولتا ہے کہ سب کچھ فوج کے حوالے کر دیں, فوج آئے. اتنی فوج کی بات کیوں کرتے ہیں؟ بی بی کو تو میں نے کبھی یہ کہتے نہیں سنا. نہیں تو میں آپ کی بات کر لیتا ہوں, آپ بسم اللہ کریں نا, لڑیں نا. کس نے میرا کام لڑنا نہیں ہے, میرا کام کس کا مسائل کو کام ہے نشان لڑنا؟ نہیں کرنا ہے. ملیٹنسی سے لڑنا کس کا کام ہے؟ فوج کا. تو پھر میں غلط کہہ رہا ہوں. اس وقت میں موجود ہوں فیصل رضا عابدی کے ساتھ, جو کہ پیپلز پارٹی کے ایک پرانے کارکن ہیں, جیالے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے لیے ان کی بہت سی خدمات ہیں.
اور آج ہم فیصل رضا عابدی سے بات کریں گے کہ وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کو اور محترمہ بحیثیت انسان کیسی تھی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. فیصل بھائی, سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کیا وہی پیپلز پارٹی ہے جو محترمہ کے دور میں تھی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی تو وہی ہے اور چہرے بھی وہی ہیں, لیکن وہ جو اس وقت بنیاد تھی پیپلز پارٹی کی جو شہید بینظیر بھٹو لیڈ کر رہی تھی, پھر بتدریج اس کے اندر جو ہے وہ چینجز آتی گئیں اور قیادت میں اور عام پیپلز پارٹی کے لیڈران کے جو لینگویج ہے وہ مختلف رہی. پیپلز پارٹی کی قیادت جو اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں وہ بالکل وہی سٹینڈ رکھتے ہیں جو ان کی شہید والدہ کا تھا, دہشت گردی کے خلاف اور ان کی سوچ مسلط کرنے کے خلاف, یہ فسطائیت کے معاشرے کے اگینسٹ کھڑے ہونے کے. لیکن پیپلز پارٹی کے عام جو رہنما ہیں بی کلاس, سی کلاس, ڈی کلاس, ای کلاس, وہ قطع نظر اس ٹریک پہ نظر نہیں آتے جو شہید بینظیر بھٹو کا تھا یا اب ان کی قیادت کا ہے. ناقدین تو یہ کہتے ہیں کہ بلاول اتنے میچور نہیں ہے کہ ایک پارٹی رن کر سکے. ناقدین کو کہنے دیں, ان کے پاس اور اس کے علاوہ کہنے کے لیے ہے کیا پارٹی رن کرنا ان 60 سال 70 سال کے بابو کا کام ہے ساری زندگی. ان کی ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کی ڈور؟ بلاول بھٹو کی. طالبان کے خلاف اگر بول رہے ہیں تو پھر ان کی ڈور بھی شہداء کے ہاتھ. کیا وہ اصل لائف میں اتنے اگریسو ہیں جتنے دکھائی دے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ عمر جو ہے وہ ایک بڑا فیکٹر ہے, اور جب لڑکپن میں ہی اپنی شہید والدہ کا جنازہ اٹھایا اور تدفین کی, اس سے قبل اپنے ماموں کو جنازہ اٹھایا, تدفین کی, اپنے نانا کی ایک پوری داستان سنتے ہوئے آئے, تو یہ کافی چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. بچپن سے ہی کسی ایک صحت مند معاشرے کے اندر ایک عام بچے کو لیں جو ایک خوشگوار ماحول کے اندر پروان چڑھتے ہوئے آتا ہے اور آگے تک چلا جاتا ہے, جس کو کوئی ہرڈلز نہیں ہوتی, لیکن بلاول بھٹو کے ساتھ تو ہیں. محترمہ جب پاکستان آ رہی تھی 2007 میں تو آپ بحیثیت کارکن یہ چاہتے تھے وہ واپس آئیں, اور جو انہیں خطرات تھے آپ نے انہیں آگاہ کیا تھا کہ اتنے خطر؟ میں تو ان کی حفاظت کر رہا تھا نا. بالکل, یہ میں اس معلوم ہے. اسکواڈ کا کمانڈر تھا اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے ایئرپورٹ سے لے کے اور کارساز کے اس دھماکہ جہاں ہوا اس جگہ تک میں بالکل سڑک پہ اپنے کارکنان کے ساتھ موجود رہا. اور پہلے دھماکے کے اندر ہم زخمی نہیں ہوئے, دوسرے دھماکے میں زخمی ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا جب دھماکہ ہوا تو میں نہیں بھاگا, بالکل, نہ ہی وہاں پہ میں نے کسی جیالے کو بھاگتے ہوئے دیکھا. بے شمار سر تھے, بے شمار کٹے ہوئے جسم تھے, یعنی کہ بعض ایسے جسم تھے جن کے اندر سے لگ رہا تھا کہ وہ جل رہے ہیں. اور اس ضمن کے اندر پھر ہم نے اس روپ کو اٹھایا اور پھر کھڑے ہوئے اور پھر سیکیورٹی کی, تو ہم نے دوسرے خودکش بمبار کو اپنی قائد تک نہیں پہنچنے دیا. آپ کو یہ اندازہ تھا جب ریلی شروع ہوئی تھی کہ حملہ ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یہ اندازہ 3 مہینے پہلے سے تھا. اس کی وجہ ہے کہ شہید بینظیر بھٹو کو سب سے پہلے اندازہ تھا. آپ نے انہیں آگاہ کیا تھا؟ ان کو خود پتا تھا, یہاں تک کہ ایک بار تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ جب صدر زرداری صاحب نے وہاں پہ ہم 60 لوگوں کو بلایا, ہم 60 کمانڈر تھے, تو آپ انہیں لیڈ کر رہے تھے؟ میں لیڈ کر رہا تھا نا, میں روڈ کے اوپر میں ہی لیڈ کر رہا تھا, میرے ساتھ اور بھی لوگ تھے. بلایا آپ کو؟ بلایا وہاں پہ, اور اس کے بعد ہمیں کلیئر یہ اندازہ تھا کہ جو تھریٹس آ رہی تھی اور جس طرح دھماکوں کی دھمکی دی گئی تھی شہید بینظیر بھٹو کو, یہاں تک کہ شہید بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے میں جاؤں گی تو میں شہید ہو جاؤں گی, لیکن مجھے ابھی اپنی عوام میں جانا ہے اور میں ضرور جاؤں گی. اور وہ آئیں, اور ہمیں بھی پتہ تھا کہ یہ حملہ ہونا ہے, ہر صورت ہونا ہے, کیونکہ دھمکیاں ایسی تھیں اور ہم بھی کھڑے تھے, ہم کھڑے رہے. اور الحمدللہ ہم نے وہاں سے اپنی قائد کو جب بحفاظت روانہ کر دیا تو پھر ہم ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے, اور اس کے پھر 3 مہینے تک ہم ہسپتال میں رہے. کون سی قوتیں تھی جو محترمہ کو ختم کرنا چاہتی تھی, اور اگر میں کھلے لفظ میں کہوں تو کیا واقعی بیت اللہ محسود نے مارا ہے محترمہ؟ بالکل, جو انداز تھا, یہ انداز دیکھیں, آپ دیکھیں گے تو پھر امام بارگاہ حیدری, امام بارگاہ علی رضا, عید میلاد النبی کے جلوسوں سے آپ شروع ہوتے ہیں, تو وہی انداز تھا, وہی دھماکہ خیز مواد تھا, وہی بال بیرنگز تھے, وہی خودکش کرنے کے طریقہ کار تھے, اور وہ آج تک چل رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر اس لیے دھماکے کرنے کے اندر جو اہلیت رکھتی ہے وہ طالبان, القاعدہ اور تحریک طالبان پاکستان رکھتے ہیں. لیکن میں اچھی طرح اس چیز سے آگاہ ہوں کہ بی بی کو اپنی اس شہادت کا قبل شہادت علم تھا. 6 سال گزر گئے, آپ بی بی کے قاتلوں کو نہیں پکڑ سکے, حکومت میں بھی رہے, آپ تو خود سینیٹر ہیں, کیا بی بی کے قاتل تو مائنڈ سیٹ ہے نا, بی بی کا قاتل کوئی ایک فرد تو نہیں ہے نا. بی بی کے قتل کا جہاں جس طرح یہاں طریقہ کار 18 اکتوبر کو یہاں پر تھا, اسی طرح 27 دسمبر کو راولپنڈی میں تھا, اسی طرح مون مارکیٹ میں تھا, اسی طرح باڑے بازار میں تھا, اسی طرح امام بارگاہوں میں تھا, اسی طرح عاشورہ کے جلوس میں تھا, اسی طرح جامع نعیمیہ میں تھا. تو اس معیار کو ختم کرنے کے لیے سوات پہ سب سے پہلے آپریشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے لانچ کیا, اور اس کے آپ نے دیکھا ہوگا
کہ پاکستان کا پرچم لہرانا وہاں پر سب سے بڑا کمال تھا، اور پاکستان کی حاکمیت کو، پاکستان کے آئین کو اور قانون کو وہاں پہ عمل درآمد لاگو کرنا ضروری تھا، اور وہ کیا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مائنڈ سیٹ ہے جس کو پکڑا نہیں جا سکتا، یہ مائنڈ سیٹ کہیں بھی کچھ بھی پلاننگ کرے گا اور کہیں بھی جا کے پھٹ اس جائے گا؟ مائنڈ سیٹ کو مارنے کے لیے مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کو مارنے کے لیے مائنڈ سیٹ کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ آئین اور قانون کے تحت چلتے ہوئے آپ اپنا لائے عمل مرتب کریں، جس طرح آپ نے آئین اور قانون کے تحت چلتے ہوئے سوات کے اندر آپ نے آپریشن مرتب کیا تھا۔ تو ایک جمہوری حکومت ہی کر سکتی ہے نا یہ سب؟ جمہوری حکومت کر لینا، پھر کب کرے گی؟ آپ تو کہتے ہیں فوج کو بلا لیں، سب کچھ فوج کر وزیرستان لیں، میں کون لڑے گا؟ سوات میں آپ لڑے تھے جا کے، کوئی سیاسی جماعت لڑی تھی، کوئی سیاسی رہنما لڑا لیکن تھا؟ آئین اور قانون کی کوئی آپ بات کرتے ہیں تو سیاستدان حکومت بنائے گی نا روڈ میپ، اور فوج عمل کرے گی۔ تو کر لینا، کب کرے گی؟ قطع کلامی معاف، بی بی کا ایک چاہنے والا یہ بولتا ہے کہ سب کچھ فوج کے حوالے کر دیں، فوج آئے، فوج، اور ہر بیان آپ کا اٹھا کر دیکھ لیں فوج آئے فوج آئے فوج آئے۔ آپ اتنی فوج کی بات کیوں کرتے ہیں؟ بی بی کو تو میں نے کبھی یہ کہتے نہیں سنا۔ نہیں تو میں آپ کی بات کر لیتا ہوں، آپ بسم اللہ کریں نا، لڑیں نا آ کے۔ میرا کام لڑنا نہیں ہے، میرا کام کس کا مسائل کام کو ہے نشان لڑنا؟ نہیں کرنا ہے۔ ملیٹنسی سے لڑنا کس کا کام ہے؟ فوج کا۔ تو پھر میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا شہروں میں بھی آ کے فوج لڑے گی؟ تو کون لڑے گا؟ ملیٹنسی ہے، سر کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے آج اپنی ویب سائٹ کے اوپر آفیشیل سید فیصل رضا عابدی پیج پہ باڑے کے اندر 4 پولیس اہلکاروں کی چوکی کے اغوا اور پھر ان کا قتل کرنے کے بعد اور ان کے سروں سے فٹ بال کھیلتے ہوئے مووی اپلوڈ کی ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد مجھے بتائیے گا کہ کون لڑے گا۔ آپ نے 5 سال کیا کیا؟ میں نے 5 سال پورا عوامی مائنڈ سیٹ بنایا، میں سیاستدان ہوں، میرا جو کام تھا وہ میں نے کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ کیوں دور ہیں پیپلز پارٹی سے؟ آپ نے کے بیان سیاست پر چھوڑ بلاول نے آپ کو کیوں شو کاز دیا؟ میں نے سیاست چھوڑ دی ہے، اور میں نے آگاہ کر دیا ہے کہ جب میں سیاست سے لا تعلق ہو چکا ہوں تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس جنگ کے اندر ایز اے پاکستانی موجود ہوں۔ وائس آف شہداء پاکستان میرا پلیٹ فارم ہے جس کا میں واحد نمائندہ ہوں۔ میں شہداء کی آواز پہنچا رہا ہوں، اور عنقریب آپ ایک کنونشن دیکھیں گے جس کے اندر شہداء کے لوائقین آئیں گے، انشاءاللہ ان سے رائے لیں گے۔ اگر انہوں نے ان قاتلوں کو معاف کیا ہم بھی کریں گے، اور انہوں نے تقاضا کیا ان کے خلاف آپریشن کا تو پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اسی تحریک کا نام ہماری تحریک ہوگا جو ان کا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ ایک نیشنل چینل پر یہ بول رہے ہیں کہ آپ نے سیاست چھوڑ دی ہے؟ تو میں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں 1 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے سیاست چھوڑ دی ہے؟ نیشنل چینل بار بار مجھ سے پوچھتا کیوں ہے یار؟ ون ٹائم از انف۔ کیونکہ آپ کے جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ذرائع وہ کہتے ہیں کہ آپ ہیں پیپلز پارٹی میں اور ملتے جلتے ہیں اور آپ سیاست میں ایکٹیو ہیں۔ کس نے کہا یہ نام؟ میں نام نہیں لے سکتا۔ تو یہ اس قوم سنی سنائی کو قوم سنی سنائی سے باہر لاؤ، جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ مانو نا آپ۔ ان کی کیا مان رہے ہو؟ ان کی مان رہے ہو جنہوں نے کبھی اپنی قائد کی نہیں مانی۔ آپ کسی پارٹی میں نہیں دیکھیں گے ہمیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ اب میں کسی پارٹی میں کیسے جا سکتا ہوں بھائی؟ میں کیوں کسی پارٹی کے اندر جاؤں گا؟ مجھے اگر سیاست کرنی ہے تو میں خود نکل کے آ جاؤں۔ میں وائس آف شہداء آپ کا پلیٹ فارم ہے؟ بالکل یہی پلیٹ فارم یہ ہے، اس ہمیں میں واحد نمائندہ ہوں، اکیلا آپ اکیلے ہیں؟ اکیلا اسپوکس پرسن ہوں۔ ایک ہی سیٹ ہوتی ہے اس میں اور وہ میرے پاس ہے، باقی جتنے بھی ہیں وہ شہید ہیں۔ تو آپ کو اندازہ ہے اتنی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں اس میں آپ کس طرح سے کھڑے ہوں گے سامنے؟ تو میں نے کب کہا کہ میں ان سیاسی جماعتوں کے سامنے کھڑے ہو رہا ہوں؟ یہ آلو پیاز ٹماٹر گاجر کو گائے جائیں جو گا رہے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ میں تو وہ گا رہا ہوں کہ آلو پیاز ٹماٹر اور گاجر تمہاری کھانے کے لیے کوئی زندہ تو ہو نا پاکستان میں۔ تو اگر میں وائس آف شہداء کا منشور پوچھوں تو آپ کچھ مجھے بتا پائیں گے؟ جسٹ ایک منشور، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ کس کی مدد سے؟ اپنی عوام کی مدد سے، اپنی فوج کی مدد سے، اور کس کی مدد سے بچانا؟ سیاستدان تو سب غائب ہیں۔ طالبان کے سامنے کبھی سیاستدان سے جا کے تو پوچھو کہ جس طرح اسٹینڈ شہید بے نظیر بھٹو نے لیا تھا تم لوگ کیوں نہیں لیتے؟ بولے نا، اگر تمہارا چیئرمین اتنا طالبان کے خلاف بول رہا ہے، ایک کھلا اسٹینڈ لے رہا ہے، تمہارے الفاظ تمہارے چیئرمین کے ساتھ کیوں نہیں میچ کر رہے؟ وجہ کیا ہے؟ ڈرے ہوئے ہو یا انہی سے تعلق ہے تمہارا جن کا خود کالعدم تنظیموں نے کھل کے ان کے نام لیے؟ آیا یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں جو ہماری پارٹی کے اندر گھس کے آ گئے؟ یہ پارٹی کو دیکھنا پڑے گا، تطہیر کا عمل کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کیا تو پھر آپ کو وہ جو دیگر سیاسی جماعتوں کی صورتحال نظر آ رہی ہے وہ پیپلز پارٹی میں بھی نظر آئے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدان ڈرتے ہیں، کھل کر نہیں بولتے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بہادری والے کام کیے انہوں نے 5 سال میں آج تک؟ کوئی ایک تو بتا دو، کسی جنازے پہ ہی دکھا دو۔ سوات آپریشن کسی پیپلز پارٹی نہیں کیا تھا؟ پیپلز پارٹی کے صدر زرداری صاحب کی بہادرانہ حکمت عملی کا نتیجہ افواج پاکستان کے ساتھ مل کے سوات کا کامیاب آپریشن تھا۔ کوئی سیاستدان سوات کے اندر کوئی موو کرتا ہوا اگر نظر آیا ہو تو مجھے وہ مووی ضرور بھیجنا، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس ملک کے مسائل ہیں، خصوصاً دہشت گردی، اس کو سویلین دہشت گردی نہیں، یہی تو آپ لوگ عوام کو پاگل بنا رہے ہو یار۔ کس طرح؟ کاٹنا نہیں، اس کو چلانا۔ ایسے ہی چلاؤں گا، آپ بولیں۔ دہشت گردی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ دہشت گرد مسئلہ ہے۔ دہشت گردی وہیں ہوتی ہے جہاں دہشت گرد ہوتا ہے۔ دہشت گردی کون کرتا ہے؟ دہشت گرد نا۔ تو اپنے ذہن کو چینج کریں، یہ دہشت گرد مسئلہ ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے، شوٹ ایٹ سائٹ،
جہاں ملے مار دو. اس سے تو انارکی پھیل جائے گی. تو پھر عوام کو مروا لو, مسئلہ کیا ہے؟ پھر کس لیے عدالتیں کس لیے بنائی ہم نے؟ تو عدالتوں سے سب چھٹ گئے. وہ تو آپ لوگ وہاں بولے نہیں نا, پولیس وہاں تو ثبوت نہیں چونچے دے گی ہیں. تو عدالتیں کیا وہاں کریں گی؟ تو یہ جو میڈیا کے یہ جو چونچے ہیں نا, یہ وہاں بولی نہیں 22,000 دہشت گردوں کی ایک ایک لسٹ دی ہے میں نے, ہر روز بیٹھ کے دی ہے 4.5 سال میں. کس دن آواز اٹھائی ہے آپ لوگوں نے؟ میڈیا ہی تو بولتا ہے. میں نے تو نہیں سنا. کچھ لوگ ہیں جو آواز اٹھاتے رہے, لیکن ان کو اپنے اپنے محکموں کے اندر شدید رد عمل کا سامنا بھی کرنا. ہم حق سچ دکھا رہے میں ہیں. نے نہیں دیکھا آج تک. یہ سچ خالی ماڈلنگ میں دکھاتے ہو, آج تک میں نے کوئی سچ نہیں دیکھا. میرا ٹی وی چینل کبھی سیکریٹیرین کیلنگ نہیں دکھاتے. آپ کے چینل کی نہ ہم پورٹری کرتے ہیں کچھ ایسا. ہم ایک مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں جو میڈیا میں موجود ہے. ہم نے کبھی کسی چینل کو اس کے اندر نامینیٹ نہیں کیا, لیکن ایک مائنڈ سیٹ. لیکن بی بی تو اپنے دور میں نیگوشیٹ کرتی تھی ان کے ساتھ. نصیر اللہ بابر, آپ کو سب یہ کہانی پتہ ہے, اچھے سے مذاکرات ہوتے کون تھے. سا دور تھا ان کا؟ 90s. اس وقت سوسائٹی نہیں تھی. اس وقت طالبان سے بات کرنا اچھا تھا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس وقت شریعت لاگو کرنے کی بات کرتے تھے. دیکھیں اس بات کو اچھی طرح کان کھول کے آپ سن کے جائیں. ہماری لڑائی ان سے ہے جو بندوق کنپٹی پہ رکھ کے اپنی سوچ مسلط کرتے ہیں, جو دھماکے کر کے اپنے رستوں پہ لگوانے کی کوشش کرتے ہیں عوام کو. ہماری اس سوچ سے جنگ ہے. بی بی جب تک مذاکرات کرتی تھی اس وقت تک یا تو تبلیغ نظر آتی تھی یا ترویج نظر آتی تھی, لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بندوقیں اٹھانی, اور اٹھانے کے بعد سب سے پہلا نشانہ بھی بی بی کو بنایا نا. تو بی بی ہی تو اس مائنڈ کے سیٹ کے سامنے سب سے بڑا. آپ شور ہیں کہ اسی مائنڈ سیٹ نے بی بی کو نشانہ بنایا, اور کوئی انٹرنیشنل سازش نہیں ہوئی, کوئی قوتیں نہیں ہیں. اگر دیکھیں میری بات سنیں, امین کے گن شاٹ سے مارا جاتا, زہر دے کے مارا جاتا, تو پھر میں باقی طرف دیکھنے کی ضرور کوشش کرتا. لیکن جب میں 2004 سے آپ کو ایک نقشہ دیتا ہوا آیا ہوں, تمام امام بارگاہوں میں بھی یہ اسٹائل تھے دھماکوں کے, اور ان کی ذمہ داری بوانگ دہل طالبان نے قبولی, اور خود بی بی کے قتل کی ذمہ داری طالبان نے قبولی. تو میں یہی تو پیپلز پارٹی کو بولتا ہوں, یار چلو شیعوں کے لیے نہیں, سنیوں کے لیے نہیں, دیوبندیوں کے لیے نہیں, اقلیت کے لیے نہیں, کیونکہ تمہیں تو ووٹ مانگنے میں سب جیالے اور متوالے اور جماعتی اور ساتھی اور سونامی نظر آتے ہیں نا. جب ان کی لاشیں اٹھ رہی ہوتی ہیں تو تم لوگ صرف ڈر کے مارے اس لیے بھاگ جاتے ہو, کسی کو شیعہ بنا دیتی ہو, کسی کو سنی کر دیتی ہو, کسی کو دیوبندی کر دیتی ہو, کسی کو اقلیت کر دیتی ہو, کسی کو کہتی ہو مذہب کے نام پہ سیاست ہو رہی. پاکستان کے اندر دہشت گردی کے سامنے کھڑا ہونا ہی اب سیاست ہے. جس کو کرنی ہے کر لے, جس کو نہیں کرنی ہے نہیں کرے. ان کو میرا ایک برادرانہ مشورہ ہے کہ جو تمہارے چیئرمین کا اسٹانس ہے اس اسٹانس کو اپناؤ, اس پہ آواز اٹھاؤ. اگر بی بی زندہ ہوتی تو پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوتی اور پاکستان کتنا مختلف ہوتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں بی بی کی شہادت اگر نہیں ہوتی تو بی بی اسی طرح دہشت گردی کے آگے کھڑی ہوتی جس طرح ہم تمام ان کے چاہنے والے کھڑے ہیں. فیصل رضا عابدی ساتھ کھڑا ہوتا. بالکل 100%. اور اگر صدر زرداری صدر نہیں ہوتے اور ان کو کھل کے یہ عدالت سیاست میں ان کے ہرڈلز نہیں ڈالتی تو وہ بھی دہشت گردی کے خلاف اسی طرح کھڑے ہوتے. ذوالفقار مرزا کا نہیں پوچھو گے؟ ذوالفقار مرزا پیپلز پارٹی کی جو گرتی ہوئی ساکھ کے اندر پہلا جو سٹیپ ہے وہ ذوالفقار مرزا ہوگا اٹھانے کے لیے. آج کہاں ہے ذوالفقار مرزا؟ اپنے گھر پہ ہوں گے. آپ کے ناقدین تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 5 سال حکومت میں رہے, مزے کیے, سینیٹر بھی ہیں, استعفیٰ دے نہیں رہے, اور اب آپ بول رہے ہیں کہ میں سیاست سے الگ ہوں, پیپلز پارٹی سے الگ ہوں. مجھے ناقدین نے سینیٹر نہیں بنایا. سینیٹر تو 102 ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے. بنایا تو پیپلز پارٹی نے نہیں, زرداری صاحب. میں آپ کو بتاؤں کہ 5 سال میں نے مسلسل ان کی جنگ لڑی, اور میں ان کو بتاؤں یہ میری لڑی جانے والی جنگوں کے صدقے میں حکومت پوری کر کے گئے. کیا جنگ لڑی آپ؟ میں باقاعدہ مائنڈ سیٹ ہی ہوتا ہے نا. سیاست کیا ہے, کس چیز کا نام ہے؟ کشتی کا نام ہے, ریسلنگ کا نام ہے, گن فائٹ کا نام ہے. سیاست نام ہے دلائل بامقابلہ دلائل, مائنڈ سیٹ, تھیوری. ود دا ریسرچ ہم کھڑے رہے تمام ان کے دشمنوں کے آگے, یہاں تک کہ پورے ان کے دشمن ان کو چھوڑ کے ہمارے دشمن بن گئے. یہ سب کہاں تھے؟ یہ سب جہاں تھے اگر وہاں پہ ہم نے اپنی ریسرچ کھول دی نا تو یہ آسمانوں تک کلا بازیاں ماریں گے, اور وہ دن آ رہے ہیں ہم کھولنے والے ہیں. کیا ریسرچ ہے؟ 25 سال پہلے 4 اسکیل کی نوکری کرتے تھے, آج 6 شوگر مل کے مالک ہیں. آپ 5 سال تک صبر کرتے رہے. 5 سال تک جنگ لڑتے رہے نا, صبر کہاں کیا ہم نے؟ ہم تو یہاں جلا وطن رہے, ایک تو اپنے شہر میں ہی نہیں رہے. اپنے گھر میں اپنے کاروبار سے دور ہو جائے, اس سے بڑی برائی کیا ہوتی ہے دنیا کے اندر؟ ایک چھوٹے سے کمرے میں جو زندگی گزارے اپنی پوری. زرداری صاحب آپ کو بلائیں گے کسی دعوت؟ اب سیاست چھوڑ دی. اور میرا اور بلاول بھٹو صاحب کا کیا رشتہ ہے وہ مجھے ابھی حالیہ ملاقات میں وہ بتا چکے. کیا رشتہ؟ یہ نہیں بتاؤں گا. وہ تو آپ سے چھوٹے ہیں عمر میں, کیا رشتہ؟ بس چھوڑے نا, یہ بس جو ہے میرے لیے, میرے اطمینان کے لیے کافی. ایک چھوٹا ایک اتنے سینئر پولیٹیشین کو شو کاز دیتا ہے کیونکہ وہ پارٹی کا چیئرمین.
Still he is the chairman جب تک میرا کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوتا. جواب دیا آپ نے؟ ہاں, جب تک میرا کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوتا. کیس ڈیسائیڈ ہے میرا, صرف اس کو ٹیبل کرنا ہے رپورٹ, تو اس وقت تک تو میں سینٹ کی سیٹ نہیں چھوڑوں گا. شو کاز کا جواب دیا آپ؟ یہی تو دیا ہے کہ میری رپورٹ ٹیبل کرے, میں ریٹائر ختم. سیاست کیا ہوتی ہے؟ سیاست یہ ہوتی ہے کہ میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں لچھے دکھاؤں, خواب دکھاؤں. خواب فلاح و بہبود کے کام تو ان کے باپ نے نہیں کیے. یہ پاکستان کی یہ جو یہ قومیں سنی سنائی ہے, اس کو میں بتاؤں کہ سیاست یہ ہوتی ہے کہ میں عوام کو ورغلاؤں, خواب دکھاؤں, نظریہ دکھاؤں, میٹھے میٹھے سپنے دکھاؤں, ان سے ووٹ حاصل کروں, اپنی پارٹی کو پارلیمنٹ میں لے جاؤں, وہاں پہ وزارت لوں, انجوائے کروں. آج کل تو سیاست یہی. بالکل. تو نہ میں نے 11 مئی کے الیکشن میں ووٹ مانگا, تو اس کا مطلب کلیئر یہ ہو گیا کہ میرا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے کوئی غرض نہیں عوام کس کو ووٹ دیتی ہے, نہ میں کسی کو کہوں گا کہ تم پیپلز پارٹی کو ووٹ دو. جس کو دینا اپنی مرضی سے دو, گریبان اسی کا پکڑنا جس کو ووٹ دیا تھا جا کے. ہاں, جس حلقے میں آپ بیٹھیں, میں نے اپنے شہر کے اندر 1.25 کروڑ لوگوں کو مالکانہ حقوق دیے ہیں, جو پیپلز پارٹی نے مجھے ڈیوٹی دی تھی. میں نے وعدہ کی 3 ماہ کے مختصر عرصے کے اندر اس ریکارڈ کام کو میڈیا نے ہائڈ کیا. مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے, نہ مجھے کسی لوگوں سے کوئی لینا دینا. میرے لیے اتنا بہت تھا کہ پیپلز پارٹی کے منشور روٹی کپڑا مکان کے تحت جو جہاں بیٹھا ہوا تھا اس کو اس کے گھر کا مالک کر دیا. ہاں, مجھے پختونوں کی خدمت کر کے بہت خوشی ہوئی. میرا بڑا ساتھ دیا انہوں نے 2008 کے الیکشن میں. بارش پختونوں نے نکل کے, اور میں اللہ کے حضور شکرانہ نفل ادا کرتا ہوں کہ میں نے ان پختونوں کی ایز اے بیٹا, ایز اے پیپلز پارٹی کے جالی ورکر. آپ مطمئن ہیں؟ آپ الحمدللہ. میں گنہگار ضرور, لیکن میں جرمدار نہیں. گنہگار کیوں ہیں؟ آپ نہیں ہیں. آپ کیا ولی اللہ ہیں دنیا کے اندر؟ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا. اس وقت آپ کی بات ہو رہی ہے. ابھی کتاب لے آؤں گا, منگا کے ہاتھ رکھوا لوں گا. اس وقت آپ کی بات ہو رہی ہے. اس وقت آپ کی بات. گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور بندے کی, اللہ کی لگائی ہوئی کتخن کو جب بندہ کراس کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں. اسی لیے اللہ نے معافی رکھی ہے. معافی اللہ کی ملکیت ہے, اور ہر آدمی اللہ سے معافی مانگتا ہے. تو معافی مانگتا ہی وہاں ہے جہاں اس کو یقین ہو جائے کہ اس نے گناہ کی کسی لکیر کو کراس کیا ہے, اس حدود کو کراس کر کے گناہ کا مرتکب ہوا ہے, وہ اللہ سے معافی مانگے گا. ہاں, جرم کے لیے آپ میرے سے بالکل آئیں, پوچھیں اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے, میں نے کوئی کرپشن کی ہے, میں نے کوئی اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے, تو بالکل میں. کچھ آگے بڑھتے ہیں. پرانے جو ورکرز تھے پیپلز پارٹی کے, جب محترمہ آئیں جو ان کے ساتھ تھے, جو 25 سال تک ان کے ساتھ رہے, اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سیاست محترمہ سے سیکھی, ان کو کیوں دیوار سے لگا دیا گیا؟ میں ناہید خان کی بات کر رہا ہوں, صفدر عباسی. بہت اچھی خاتون ہے. میرا آخری جب بی بی کا آنا تھا اس میں کافی کوارڈینیشن رہی. صفدر عباسی صاحب از اے ٹیلنٹڈ ورکر, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اپنی پالیسیز کو ریویو کرنا چاہیے. میں پھر کہوں گا 5 سال بعد یہ بات, جب آپ پیپلز پارٹی کو تباہی کے دہانے پہ لے جانے والے اعتزاز احسن کو قائد حزب اختلاف بنا دیں گے سینٹ کے اندر, تو ان کا کیا قصور؟ اعتزاز احسن بھی ناراض تھے, پھر صلح کیسے؟ ناراض وراز نہیں تھے, وہ تو پارٹی کو تباہ کرنے والے سب سے بڑی شخصیت تھے. بعد میں جج کے خلاف, اسی جج کے خلاف پٹیاں باندھ کے کالی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے 4 سال جتنا نقصان دیا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. سب کہتے ہیں وہ تو بڑے وفادار ہیں, لوئل ہیں پیپلز پارٹی سے. تو ڈرائیوری افتخار چودھری کی کیوں کرتے تھے؟ وہ تو وکیل تھے, اپنے پروفیشنل حق ادا کر رہے تھے. تو پھر میں ایز اے شہری ہوں, میں اپنا کام کر رہا ہوں, پھر آپ کو درد کلنج کیوں ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میجورٹی کیا سوچتی ہے ان کے بارے میں. ایک آپ کی سوچے, میجورٹی نے ابھی ان کو ووٹ دیے ہوں گے ان کے حلقے میں حالیہ الیکشن میں, دیکھ کے اہلیہ کھڑی ہوئی تھی, کتنے ووٹ ملے؟ ضمانت ضبط. صحیح. تو خلق خدا کے فیصلے کو مان لو نا, سنی سنائی پہ کیوں جا رہے ہو بھائی؟ مطلب انہوں نے ٹکٹ کے لیے وہ ویسے آپ لوگ بھی قوم سنی سنائی سے, آپ کی قوم کا نام میں نے رکھا ہے قوم واوا اور قوم سنی سنائی. جرنلسٹ سورس کبھی بھی نہیں بتاتا. جرنلسٹ کبھی سورس نہیں بتاتا. I am also the part of it. میں بھی اسی قوم سے ہوں, میں بھی سنی سنائی اور قوم واوا کے اندر موجود ہوں. اس کو قوم پاکستان بنائیں. اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو ساری سیاستیں بند کریں. جب آپ کو آزادانہ ماحول نہیں ملے گا, عوام کے درمیان کام کرنے کا نہیں ہوگا, تو سیاست کس چیز کی؟ سیاست کسے کہتے ہیں؟ رحمان ملک, بابر اعوان, اعتزاز احسن. اعتزاز احسن کا رحمان ملک ایک انرجیٹک وزیر رہے, بہت بھاگ دوڑ کی انہوں نے. بابر اعوان ایک اچھا قابل آدمی ہے. اعتزاز احسن کی قابلیت پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن بہرحال 4 سال وہ پیپلز پارٹی کو, لوگوں کو ورگلاتے رہے. فاروق ایچ نائک ایک اچھا چیئرمین سینٹ رہا ہے, تاریخ اس کو یاد رکھے. فرحت اللہ بابر, وہ واٹ اے گریٹ مین, بہترین آدمی. اور بھی اگر کسی کے بارے میں, ذوالفقار مرزا کا نہیں پوچھو گے؟ ذوالفقار مرزا پیپلز پارٹی کی جو گرتی ہوئی ساکھ کے اندر پہلا جو سٹیپ ہے وہ ذوالفقار مرزا ہوگا اٹھانے کے لیے. آج کہاں ہے ذوالفقار مرزا؟ اپنے گھر پہ ہوں گے. کیوں ہے وہ اپنے گھر پہ؟ جس طرح میں اپنے گھر پہ ہوں. انہوں نے بھی بڑی بابانگے دہل پریس کانفرنسز, گھر بنتے کیوں ہیں؟ گھر پہ کیوں ہوتا ہے آدمی؟ رہنے کے لیے ہوتا ہے. بڑی بابانگے دہل پریس کانفرنسز کی تھی انہوں نے بھی, کہاں گئے؟ بس آپ کا سسٹم ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کرتا. ہمارا سسٹم
یا اپنی پارٹی برداشت نہیں نہیں، کرتی؟ آپ کا سسٹم اپنی پارٹی دباؤ نہیں لے سکتی؟ لوگوں نے اس وقت بڑا ان کو، اصل میں ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جب پوری قوم آتی ہے اور کہتی ہے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب قدم بڑھاتی ہو اور پیچھے گھوم کے دیکھتی ہو تو سب غائب، کوئی بھی نہیں ہوتا. تو پھر اس کے ساتھ بھی وہی ہوا غریب کے ساتھ. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی تباہی کے دہانے پر گامزن ہے؟ نہیں، پیپلز پارٹی ایک فقہ کا نام ہے، یہ کبھی تباہی کے دہانے پہ نہیں جا سکتی، اس پہ اپ ڈاؤن آ سکتے ہیں. ہاں، پیپلز پارٹی اگر تطہیر کا عمل کر کے اصل اہل چہروں کو سامنے لائے جو پارٹی کا سرمایہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس پارٹی کو واپس گروم کرنے میں شاید سال نہیں چند مہینے درکار ہیں. بی بی آپ کو یاد آتی ہیں؟ بہت کیا بات تھی، کیا شخصیت تھی، کیا بہادر خاتون تھی. جیسا باپ بہادر تھا ویسی بیٹی بہادر، اور ویسی اب اس کا بیٹا بہادر. یہ ہے نظریہ. اور شوہر؟ کیا یار، وہ تو میں آپ کو بتاؤں، میرا تو انسٹیٹیوٹ ہے پیپلز پارٹی؟ نو، محترم زرداری صاحب. زرداری صاحب. میں نے پوری سیاست جو ہے، جو وہ لیکچر دیا کرتے تھے اکثر، میں بالکل اس کو بڑا غور سے سنتا تھا اور پھر اس پہ ریسرچ کرتا تھا. اور یہ جتنی میں نے کام کی، بہرحال میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں، میں نے عوام کے لیے ان سے جب مانگا نا کہ جی یہ مزدوروں کو کنفرم کرنا ہے، بولا کر دو. جی وہاں فلاں ادارے کے مزدوروں کو کنفرم کرنا ہے، کر دو. جی میں نے یہ مالکانہ حقوق دینے کے لیے جانا ہے، بالکل جاؤ دے دو. مجھے 3 مہینے میں دینا ہے تو 3 مہینے میں دو. کبھی انہوں نے عوام کے لیے تو روکا ہی نہیں. وہ تو ایک سخی شخص ہے. لوگوں نے جب بھی موقع ملا اپنے تائے چچو پھپھو کو ڈائریکٹر وائریکٹر لگاتے رہے، ہمیں جب موقع ملا ہم عوام کے لیے لاتے رہے. بس آپ یہ نے اپنے فرق ہے. کسی رشتہ دار کو کہیں نہیں لگوایا؟ سب بے روزگار کھڑے ہوئے لائن سے، کوئی لگا ہوا ایک لے کے تو آؤ. ہمارے تو اپنے جو کمپنیاں تھیں وہ بھی بند ہو گئی ہیں. کیوں؟ آپ کی وجہ سے. ہماری وجہ سے کیوں؟ یہ ہے نا آپ کا یہ ڈبہ، اس پہ بولنے کے بعد پے بیک کیا کرنا پڑتا ہے. کبھی بول کے دیکھو نا، پھر پتہ چلے گا. اگر بولنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں تو پھر بولو نا. میرا کام تھوڑی ہے بولنا. آپ کے بولنے سے کچھ ہوا نا 17 بین آرگنائزیشن کی ہٹ لسٹ پہ. اور کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کی تم آزادی چھین لو یار، لا دو اس کو پھر قارون کا خزانہ اور اس کو بولو خوش رہ کے فیصل دکھاؤ. رضا عبدی ایک ٹی وی کے اوپر ہر نئے چینل پر آ کر شور مچائے گا ان لوگوں کے خلاف تو بہتری آ جائے گی ملک نہیں، میں. مجھے شور بھی نہیں مچانا چاہیے. آپ کی طرح ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے چلنا چاہیے، غلامی لے لینی چاہیے، تو ایسے بہتری آ جائے گی. میری جاب کی جتنی جورسڈکشن ہے میں اتنی بات میری کرتا بھی ہوں. جتنی جورسڈکشن ہے میں بھی اتنی. نہیں، آپ تو اس سے باہر نکل کے بات کریں. میں ایک پاکستانی بن کے بات کر رہا ہوں. پاکستان نے جتنا مجھے اختیار دیا ہے بولنے کا، اور سامنے دیکھو یار اس کو بھی چھوڑ دو. اللہ کا حکم کیا ہے؟ ظالم اور جابر سلطان کے آگے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. بالکل. تو اب ادھر تو مان لو، اب تو بول لو، کہیں تو جہاد کا کلمہ آپ بھی بلند کرو نا. لوگوں کے کان ترس گئے یار، اتنے لاکھوں روپے کے پیکج لیتے ہو آپ لوگ، ایک لفظ نہیں بولتے یار. یہ ہمارا کام تھوڑی ہے بولنا، ہمارا کام تو لیجسلیشن کرنا ہے. جب ہمیں آپ لوگ کے کام کرنے پڑیں گے اتر کے تو پھر لیجسلیشن تو رہ جائے گی نا. تو اسی لیے تو میں بول رہا ہوں کہ یہ کلمہ حق خالی فیصل رضا عابدی پہ تھوڑی لکھے آیا ہے آسمان کی کتابوں کے اندر کہ یہی بولے گا. 18 کروڑ میں آپ لوگ کا سب سے پہلے ڈیوٹی آپ بولو. آپ کو بھی پتا ہے کون مار رہا ہے، آپ کو بھی پتا ہے وہ کس سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے وہ کس مدرسے سے آتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے وہ آپ کی فوج کو کس طرح قتل کر رہے ہیں. آپ بولو نا. آپ بولو نا کہ وہ جو جیل سے لوگ قیدی بھاگے نکال کے آپ کے ٹی وی نے کس دن یہاں پر آ کے ڈاکومنٹریاں چلائی ہیں کہ وہ کون کون قاتل تھا اور کس کس جرم میں ملوث تھا اور کس طرح پکڑا ہم نے جائے تو گا. سب کے نام بتائے کون کون تھا. ایک بات، عدنان رشید تھا جو ملوث تھا جیل توڑنے تو میں، پھر اس اس کی کو عدنان چیختے رشید نا. کو نکال کے لے. آپ کا کردار ہونا چاہیے. اپنے میڈیا کا دوسرے میڈیا سے موازنہ کر کے بتا دو آپ مجھے. موجودہ چیف جسٹس کیسے انسان ہے؟ تصدق حسین پی سی او پہ حلف نہیں لیا، نوکری چھوڑ کے گھر چلے گئے تھے. اتنی قابلیت کافی، آگے فیصلے بتائیں گے. ٹل دین میں نے ان کا نام رکھا ہوا ہے چیف جسٹس، آنریبل چیف جسٹس جناب جسٹس تصدق حسین گیلانی. پہلا سو موٹو انہوں نے لے لیا بچی کا ریپ کیس 12 سال کی کراچی میں. مجھے یقین ہے اب جو یہ دھماکے ہو رہے ہیں اس طرف بھی ضرور توجہ دیں گے. اسی لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے اس کیس کا فیصلہ کروائیے. آپ لوگ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی سچ جھوٹ کا فیصلہ اگر ایک رپورٹ پڑی ہے تو کر دیں. بھٹوازم کا کیا ہوگا؟ آپ کا تو کچھ اپنا مقصد مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جد و جہد پاکستان کے لیے دہشت گرد، صحیح، بالکل صحیح ہے، لیکن بھٹو کا کیا ہوگا؟ بھٹوازم کا کیا ہوگا؟ جب میں نے کہہ دیا نا ایک بار کہ میں نے سیاست چھوڑ دی ہے تو پھر ختم ہو گئی سیاست اور میں اپنے گھر پہ ہوں. بی بی کی آخری بات کیا یاد ہے آپ کو؟ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. جمہوریت بہترین انتقام ہے، لیکن اگر جمہوریت ہو تو پاکستان میں جمہوریت نہیں یہ ہے. تو بدماشی پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو ایسی جمہوریت کو تو میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. یہ تو بدماشی پہ آ کے بیٹھے ہیں. یہ قومی خزانوں کو لوٹ کے کھا گئے، سارے قومی پروجیکٹ انہوں نے بند کر دیے. آپ ان سے جا کے پوچھیں ویئر از دا گوادر میگا آئل سٹی. مطلب ابھی بھی جمہوریت نہیں ہے اور 5 سال جو آپ کے تھے وہ بھی جمہوریت نہیں تھی. اس میں کسی کو یہ شکایت نہیں تھی کہ کوئی اس طرح بندوق کی زور پہ یا دھماکہ کرنے والوں کی بیس کے اوپر کسی پارٹیوں کو بند کر کے اور کسی پارٹیوں کو لا کے حکومت میں بیٹھا ہے. یہ موسم اسی
इलेक्शन में नजर आया। आइंदा आने वाले इलेक्शन में हम सियासत क्यों करेंगे, हम माफिया बनाएंगे, हम पूरा इलेक्शन लूटेंगे इंशाल्लाह। आप लाड़काना नहीं जा रहे? नहीं, क्यों? मेरी तबीयत सही नहीं है। आपको कोई इनविटेशन आया वहां से कि आप आए? बिल्कुल, मेरे पास इनविटेशन एज अ पार्लियामेंटेरियन सीट मेरे पास मौजूद है और इनविटेशन वहाँ से आते हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल सियासत से किनारा कशी की हुई है। हाँ, पर्सनली जब क़यादत ने बुलाया मैं ज़रूर गया, मैं मिल के आया, मैंने जवाबदेही की। वो मेरे पे फ़र्ज़ बनता है कि जब तक उनकी सीट मेरे पास है मैं उनको वोट देने का पार्लियामेंट में पाबंद हूँ, मैं उनकी किसी भी करारदाद में उनके हक़ राय देने का भी पाबंद हूँ। लेकिन मैं जल्द से जल्द इससे छुटकारा चाहता हूँ, इसलिए बार बार ये इल्तिजा कर रहा हूँ कि मेरी रिपोर्ट को मंजर आम पे लाया जाए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सज़ा की तरफ ले जाया जाए, और अगर मैं सही हूं तो फिर मुझे इंसाफ दिलाया जाए। बीबी को याद करके रोए आप कभी? देखें, बेनज़ीर साहिबा का जहां तक, यार नागहानी मौत पे किसके आंसू नहीं निकलते? ये तो फितरत है इंसान की, इंसान कोई जानवर तो नहीं है। उन्हें इंसाफ कौन दिलाएगा? उनको इंसाफ इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की आवाम दिलाएगी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, पीपल्स पार्टी के मौजूदा और साबिक रहनुमाओं की गुफ्तगू भी सुनी। पीपल्स पार्टी आज कहां खड़ी है इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन मोहतरमा की शहादत को 6 साल गुजर चुके हैं और उनके कातिल आज भी गिरफ्तार नहीं किए जा सके। पीपल्स पार्टी की क़यादत अब बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी साहब के हाथ में है। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी को वो किस तरह से आगे लेकर चलते हैं और खुसूसन रोटी, कपड़ा और मकान के नारे पर किस तरह से अमल करते हैं। साथ ही साथ लोग अब भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनके कातिलों का पता चलेगा, और ये जो शहीदों की तस्वीरें आप मेरे अकब में देख सकते हैं, इनका खून कब रंग लाएगा ये शायद आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम के सामने, मैं हूं आपका मेजबान एहतशाम खालिद। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।